डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर मुकीम अख्तर, कमर्शियल जोग्राफी हेड, आपसे मुखातिब है। बेटा, आज आपका टेस्ट हुआ था चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 का, और जो पहला क्वेश्चन था मल्टीपल चॉइस, इसमें बेटा आपको मालूम है कि आपने सिर्फ टिक करना था कि ये कौन कौन से अल्फाज हैं जो बिल्कुल दुरुस्त माने जाते हैं। जिस तरह पूछा गया था आपसे कि ज्योग्राफी किस जबान का लफ्ज़ है, तो आपने यूनानी जबान पर निशान लगाना था, ग्रीक जबान पर निशान लगाना था। उम्मीद है आपने ठीक किया होगा। इसके बाद पूछा गया था इल्म जुग्राफिया की कितनी शाखें हैं। बेटा, इल्म जुग्राफिया की 2 शाखें दुनिया में मशहूर हैं। इसी तरह पूछा गया था मुआशी जुग्राफिया किन तलबा के लिए अहम मजमून माना जाता है। आपको मालूम है कि जिस तरह आपने पार्ट 1 में इकोनॉमिक्स पढ़ी थी, इसी तरह पार्ट 2 में आप कमर्शियल जोग्राफी पढ़ रहे हैं, और कॉमर्स के तलबा के लिए कमर्शियल जोग्राफी या मुआशी जोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम रोल अदा करती है। इसके बाद पूछा गया था कि गलाबानी किस किस्म की सरगर्मी है। आपको मालूम है कि दुनिया कायनात बनने के बाद सबसे पहले जो इब्तदाई सरगर्मी हुई वो गलाबानी का था, और मवेशी चराना, मवेशियों को पालना इब्तदाई मुआशी सरगर्मी में आता है। आपने इब्तदाई मुआशी सरगर्मी पर निशान लगा देना था। उसके बाद आपसे पूछा गया था रेलवे इंजन कब इजाद हुआ। आपको मैं बता दूं कि 1830 में जॉर्ज स्टीफन ने, जो कि इंग्लैंड से ताल्लुक रखता, इसने रेलवे इंजन इजाद किया था। इसके बाद आपसे पूछा गया कि मुआशी जोग्राफिया में हम किसका मुतालिया करते हैं, तो आपसे ये इसका जवाब देना था कि हम मुआशी जोग्राफिया की अफादियत को ज़ेर नज़र रखते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया था मछली की आला इकसाम किस किस्म की में पाई जाती हैं, कि मछली की आला इकसाम जो है वो मीठे पानियों में ज़्यादातर पाई जाती है। मीठे पानी में गर्मी की आला तरीन इकसाम पाई जाती हैं। मछली किस वजह से इंसानी खुराक का अहम जूस है। आपको मालूम है कि प्रोटीन इंसानी जिस्म का सबसे अहम तरीन जरिया है, और प्रोटीन जो है वो मछली से हासिल होने वाला सबसे अहम बड़ा जरिया माना जाता है। तो इसके बाद बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कि लफ्ज़ जुग्राफिया का मफहूम क्या है। बेटा, ये लफ्ज़ मैंने जिस तरह आपको बताया था कि जुग्राफिया और जी ग्राफिन मैंने आपको बताया कि यूनानी ज़बान में मैं बोला जी ग्राफिन, और इंग्लिश में जियोग्राफी, और जबकि उर्दू में इसे जुग्राफिया कहते हैं। जी ग्राफिन या जुग्राफी का मतलब है ज़मीन के बारे में, कायनात के बारे में मुकम्मल इल्म रखना, यानी कि ज़मीन के नीचे, ज़मीन के ऊपर, आसमानों की हदूद जहाँ तक वुसअत कायम है ज़मीन व आसमान की, उसके बारे में जानना, ये लफ्ज़ जो है ये जुग्राफिया कहलाता है। इसी तरह इल्म जुग्राफिया की तारीफ क्या है। बेटा, हर एक ने अपने अपने मुताबिक तारीफ की है, और इसी तरह कायनात के बारे में, इंसानी सरगर्मियों के बारे में, ज़मीन के बारे में, कायनात के हदूद के बारे में, खदोखाल के बारे में, पहाड़ों के बारे में, रेगिस्तानों के बारे में, सहराओं के बारे में, इसके बारे में जानना ये इल्म जुग्राफिया कहलाता है। कुरान पाक में भी जो सारा कुछ माखज़ मौजूद है वो तकरीबन सारे का सारा इल्म जुग्राफिया ही से आखज़ किया गया है। इसके बाद है इल्म जुग्राफिया की शाखें बयान करें। आपको पता है कि इल्म जुग्राफिया की दो शाखें हैं, एक तबई शाख है और दूसरी इंसानी शाख है। इसके बाद आपसे पूछा गया था इंसानी मुआशी सरगर्मियों से क्या मुराद है। जिस तरह के इंसान ने जब जमीन पर कदम रखा तो सबसे पहले बेटा ये जो सरगर्मी इंसान के मार्ज वजूद में आई वो गल्लाबानी थी, और इसी तरह आपको एनिमल हस्बेंड्री था, यानी कि मवेशी पालना, और इन चीज़ों को हम कहते हैं इंसानी मुआशी सरगर्मी। इंसान जूं जूं यानी कि ज़राअत और सनत में तरक्की करता गया, ये मुआशी सरगर्मी भी हदूद पार करती रह गई, और आज तकरीबन 5 के करीब इंसानी मुआशी सरगर्मियाँ मार्ज वजूद में आई हैं। जो पहली इब्तदाई मुआशी सरगर्मी से लेकर सलासी मुआशी सरगर्मियाँ, इसका अरूज ज़वाल जारी व सारी है। इसके बाद आपसे पूछा गया था कि ज़राअत की तारीफ करें। बेटा, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ज़मीन को और उसकी हमवार हिस्सों को जब आप किसी चीज़ के लिए तैयार करते हैं तो वो हमारी ज़राअत का हिस्सा बन जाती हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ फसलें, मुख्तलिफ चीज़ें लगा कर हम इससे अजर कमाते हैं, अजीर कमाते हैं, और इसके साथ जो मालिकान होते हैं, मजदूर होते हैं, दूसरे काम करने वाले होते हैं, इससे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। ज़राअत जो है हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। इसके बाद माहीगिरी से मुराद क्या है। माहीगिरी बेटा दरअसल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। माही का मतलब मछली,
اور گیری کا مطلب پکڑنا، یعنی کہ مچھلیاں پکڑنا۔ مچھلیاں کہاں سے پکڑی جاتی ہیں؟ سمندروں سے، دریاؤں سے، تالابوں سے، ندی نالوں سے، ٹینک سے اور مختلف جگہوں سے ان کو پکڑنے کو ہم ماہی گیری کا نام دیتے ہیں۔ ماہی گیری کس قسم کی معاشی سرگرمی ہے؟ ماہی گیری بیٹا ثالثی یعنی کہ دوسری سیکنڈری معاشی سرگرمی مانی جاتی ہے، اور کیونکہ انسان نے جب سب سے پہلے غلہ بانی اور ان کو یعنی کہ حیوانوں کو پالنا شروع کیا تھا، اس کے بعد ماہی گیری بھی ابتدائی یعنی کہ دوسری معاشی سرگرمی کے طور پر مانی جاتی ہے۔ اس کے بعد مچھلی کی خوراک، یعنی کہ مچھلی کی خوراک بیٹا اس کو انگلش میں پلینکٹن کہتے ہیں، تو یہ تقریباً 13,000 میٹر سمندروں کے اندر، دریاؤں کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ چھوٹی مچھلی ہیں اور تھوڑے تھوڑے پودے ہوتے ہیں جن کو مچھلی اپنی خوراک کے طور پر استعمال کرتی ہے، اور اس کی جو صحت ہے اسی پلینکٹن کے ذریعے بنتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اہم ترین جز ہے مچھلیوں کا۔ اور اس کے بعد بیٹا سوال کیا گیا تھا کہ علم جغرافیہ کی تاریخ کریں اور اس کے مطالعہ یا اہمیت بیان کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ کامرس کے طلباء کے لیے جغرافیہ کیوں اہمیت حاصل رکھتا ہے، اس کے مطالعے کی کیوں ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ صرف یہ مطالعہ کامرس کے طلباء کے لیے نہیں ہے۔ کامرس کے طلباء تو اکنامکس پڑھنے کے بعد جب کمرشل جغرافی کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو زمین کی وسعت، آسمان کی بلندیوں، زمین کے نیچے پہاڑوں اور بڑے بڑے جو اعلیٰ ترین وہ عجوبے ہیں ان کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے، اور پوری پاکستان اور دنیا کے بارے میں ان کو آگاہی دی جاتی ہے کہ جناب آپ پاکستان میں جو کچھ پیدا ہوتا ہے، جو کچھ موجود ہے، چاہے وہ ریلوے کا سسٹم ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم ہے، یا پاکستان میں گندم، چاول، کپاس، مکئی ہے، ان کے بارے میں۔ اسی طرح جب حکمرانوں کے لیے، یہ ذمہ داروں کے لیے، تاجروں کے لیے، بینکاروں کے لیے، کامرس کے طلباء کے لیے، جہاز رانوں کے لیے، اور یہ ہر ایک کے لیے بہت ہی وسعت اہمیت کا حامل ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ آج موجودہ دور میں جس طرح سے پولیٹیکل سائنس پڑھ کر انسان سیاست کے میدان میں ترقی کرتا ہے، تو اسی طرح موجودہ دور میں آج جو بڑے بڑے آپ کے سیاستدان ہیں، حکمران ہیں، جب تک وہ پاکستان کی معیشت، پاکستان کا جغرافی، پاکستان کی ہسٹری نہیں جانیں گے تو وہ کبھی بھی ترقی کی وہ پول سرات قائم نہیں کر سکیں گے۔ ان کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اس کا مطالعہ لازمی کریں تو اس کی ان کی کامیابی ہوگی۔ اور کامرس کے طلباء کے لیے بہت ہی مفید، فائدہ مند، اہم ترین مانا جاتا ہے، اور اس کی اہمیت میں یہی ہے کہ جہاز راں سے لے کر بینکار، بینکار سے لے کر کامرس کے طلباء کے لیے اس کی اہمیت، افادیت بہت پائے کی مانی جاتی ہے۔ اسی طرح بیٹا آپ سے لفظ جیو کا مطلب پوچھا گیا تھا۔ جیو کا مطلب زمین کا ہے، اس کا مطلب ہے زمین، اور لفظ گرافی کا مطلب ہے وضاحت کرنا، ڈسکرائب کرنا، ایکسپلین کرنا۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا تھا معاشی جغرافیہ کن طلباء کے لیے امپورٹنٹ ہے، تو کامرس کے طلباء کے لیے کمرشل جغرافی یا معاشی جغرافیہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح ریلوے انجن کا بھی جواب ہوا تھا، میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ ریلوے انجن 1830 میں برطانیہ کے ایک سائنسدان جارج اسٹیفن نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ 1830 میں مچھلی کی خوراک، بنیادی خوراک کیا ہے؟ مچھلی کی بنیادی خوراک پلینکٹن ہے، اور یہ پلینکٹن جو ہے سمندروں اور دریا کے اندر پائی جاتی ہے۔ ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا بڑا پیشہ کیا ہے؟ ساحلی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا پیشہ زیادہ تر زراعت اور غلہ بانی کا ہے، اور یہ غلہ بانی سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ ساحلی علاقوں میں سمندر ہوتے ہیں، اور یہاں پر یہ ماہی گیری بھی کرتے ہیں۔ ماہی گیری ان کا سب سے بڑا پیشہ مانا جاتا ہے۔ اس کے بعد معاشی جغرافیہ جو ہے ہم کس کا مطالعہ کرتے ہیں؟ اس میں ہم معاشی جغرافیہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا تھا کہ اس میں کہ مچھلیوں کی غذائی اہمیت، کہ مچھلیوں کی غذائی اہمیت جو ہے اس سے انسان کے جسم کو پروٹین حاصل ہوتی ہے، اور پروٹین جو ہے انسان کے خد و خال، انسان کے بال، انسان کی آنکھیں، انسان کے ناخن، اس کی نشو و نما کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور مچھلی جو ہے وہ انسان کی جسم کا سب سے بڑا ذریعہ اور جز مانی جاتی ہے۔ ماہی گیری کس قسم کی معاشی سرگرمی ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ماہی گیری ابتدائی معاشی سرگرمیوں میں سے دوسرے نمبر پر، یعنی کہ ثلاثی یا سیکنڈری معاشی سرگرمی مانی جاتی ہے۔ مچھلی کی بنیادی خوراک کیا ہے؟ مچھلی کی بنیادی
خوراک پلانکٹن ہے. پلانکٹن جو ہے یہ بیٹا سمندروں اور دریاؤں میں ان کی خوراک چھوٹی مچھلیاں اور پودے ہوتے ہیں اور ان کو کھا کر مچھلی اپنا خوراک پورا کرتی ہیں. علم جغرافیہ کی وسعت بیان کریں. بیٹا علم جغرافیہ کی وسعت جو ہے لامحدود ہے, اس کی کوئی وسعت نہیں ہے, اور پہاڑوں, ریگستان, صحراؤں, ندی نالوں سے لے کر جتنی بھی کائنات میں چیزیں مارج وجود میں, حتیٰ کہ تجارت, آپ کی معاشی سرگرمیاں, ہر چیز اس سے وابستہ ہے. آپ کا جتنا بھی سسٹم چل رہا ہے اس وقت, چاہے وہ ریلوے کا ہے, ٹرانسپورٹ کا ہے, آپ کی بجلی کا سسٹم ہے یا دوسرے سسٹم ہے, سارے کے سارے جغرافیہ کے مرہون منت ہے. اور آج موجودہ دور میں پاکستان کی ترقی ہو یا دنیا کی ترقی ہو, اس میں جغرافیہ کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. اس کا سکوپ جو ہے وہ انسانوں کے لیے نہیں, دنیا کائنات کے لیے, تمام لوگوں کے لیے اہمیت کا حامل ہے. اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا تھا علم جغرافیہ کی شاخیں بیان کریں. میں نے آپ کو بتا دیا کہ علم جغرافیہ کی 2 شاخیں ہیں, ایک طبی جغرافیہ ہوتا ہے, ایک انسانی جغرافیہ کہلاتا ہے. کانکونی سے مراد ہوتا ہے کہ بیٹا پہاڑوں کے اندر کچھ سرگرمی ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر مختلف اشیاء, مختلف چیزوں کو تلاش کیا جاتا ہے. جس طرح بلوچستان میں ریکو ڈک کے مقام پر ابھی سونے کی تقریباً 16 فیس ملی ہیں, اور اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان میں وہاں پر ابھی آپ کو یاد ہوگا کہ 1998 میں پاکستان نے ایٹمی دھماکہ کیا تھا, اور اس کی بڑی وجہ بھی یہی تھی کہ کانکنی جو ہے یہ وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اور موجودہ دور میں بڑے بڑے پہاڑوں کو, اور اسی طرح جہاں پر نمک کی کانیں ہیں اور دوسرے بڑے بڑے تودے ہیں, ان کو کاٹنے کے لیے, وہاں پر ریسرچ کرنے کے لیے وہاں پر کارکن جاتے ہیں, کانکن جاتے ہیں, اور وہاں پر سرگرمی کرتے ہیں اور مختلف چیزیں تلاش کرتے ہیں. ان کو تلاش کرنے کے بعد گورنمنٹ ان کے سروے کرتی ہے, ان کا جائزہ لیتی ہے, جائزہ لینے کے بعد آگاہی دیتی ہے کہ پاکستان میں یا دنیا میں کیا کیا چیزیں ہمیں ملی ہیں. اسی طرح بیٹا زراعت کی تعریف ہے. بیٹا زراعت اس وقت موجودہ دور میں وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. زمین کو ہموار کرنا اور یہاں پر بیجوں کے ذریعے وہاں پر مختلف فصلیں لگانا, یہ عموماً زراعت کے شعبے میں آتا ہے. اور آج کے دور میں پتھر کے دور میں سے مراد یہ تھا کہ آج سے لاکھوں سال پہلے پتھر کا دور تھا. اس کی ایگزامپل بیٹا یہ ہے کہ اہرام مصر آپ کے سامنے ہے. اسی طرح پرو میں, یعنی کہ جو یہ جنوبی امریکہ کا ملک ہے, اسی طرح وینزویلا ہے, میکسیکو ہے, اسی طرح کوسٹاریکا ہے. یہ ممالک وہ ممالک ہیں جہاں پر بیٹھے پتھر کا دور پایا جاتا تھا. آج اہرام مصر سے لے کر عرب کے کئی حصے جو ہیں وہ پتھر کے دور, اس وقت جو یعنی کہ جو مغلیوں سے پہلے جو لوگ آئے تھے آریان, ان لوگوں نے اپنے پتھروں پر, اور اس سے پہلے جو بادشاہ بڑے گزرے تھے ہندو بادشاہ, جہاں اس میں کیشپ تھا اور اسی طرح چندر سین تھا, ان لوگوں نے وہاں پر پتھر کے دور میں پتھروں کے اوپر مورتیاں بنائی تھی, مختلف چیزیں بنائی تھی. ان سے مختلف چیزیں بنا کر وہ معاہدے کرتے تھے اپنے, اور یہ معاہدے سے تو ان کے بڑے اہم کردار ادا کرتے تھے. اس دور کو ہم پتھر کے دور کہا جاتا ہے. ماہی گیری سے مراد کیا؟ ماہی گیری ترقی کے لیے آپ کو پتا ہے بیٹا کہ ٹرانسپورٹ سے لے کر سڑکوں سے لے کر ریلوے تک ان نظام کو بڑی اہمیت حاصل ہے. آج موجودہ دور میں ماہی گیری کو بڑے آسان طریقے سے واضح کر دیا گیا ہے کہ آج ریلوے, روڈ اور سڑکوں کے ذریعے ماہی گیری کو بڑا عروج حاصل ہوتا ہے. زمین, ٹیوب ویل, پانی, یہ تمام چیزیں ماہی گیری کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور اس کی ترقی کا راز یہی ہے کہ کاشتکار ہوں یا زمیندار ہوں یا ماہی گیری کے ماہر ہوں, مچھلیاں پکڑنے والے ہوں, اس کو کس طرح سے محفوظ کرنا ہے, کہاں پہ رکھنا ہے, کہاں پہ سٹوریج کرنا ہے, یہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ سے پوچھا گیا تھا کہ ماہی گیری کے لیے موضوع درکار عوامل کون کون سی ہیں. تو یہ تمام چیزیں بیٹا آپ کو بتا دی گئی تھی. آپ کے ساتھ میں نے ڈسکشن کی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.